मजबूरी की भी इंतहा होती है, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अब हम वापस उस जमाने में जा रहे हैं जब हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ता था। और मेरा अपना अंदाजा यह है कि तकरीबन हमें 3 से 4 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करने पड़ेंगे। आप पहले लोग हैं जिन्होंने इस पे बात करने की कोशिश की है। मुझे इतना अफसोस होता है, गुर्बत का पैमाना है ये। 60% वीट फ्लावर में इजाफा हो, दिस इज सच ए ट्रेजेडी। जो खाने पीने का सबसे फंडामेंटल अशिया जो आपका स्टेपल है, उस पे आपका रुझान नहीं है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो इस हद तक लेवी ने हमने बढ़ा दिया है कि इस साल तकरीबन 1500 से 1600 अरब रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम पेट्रोलियम लेवी। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा अमाउंट है ये? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मोहतरम हफीज बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बादशाह साहब, हम जो खबर सुन रहे हैं या जिस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि किसान ये कह रहे हैं कि इस साल 10 लाख टन गंदुम दरामद की जाएगी, इंपोर्ट की जाएगी। ये एक ज़राए मुल्क है हफीज बादशाह साहब, तो इसका किसान, हमारा एग्रीकल्चर आज कहां पर स्टैंड कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि कुछ सालों से हमने अपने ज़री शोबे को बहुत मुश्किलात में ले आए हैं, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आईएमएफ के प्रेशर में आकर हमने अपने किसानों को जो एक बहुत मुनासिब अच्छा निज़ाम था प्रोक्योरमेंट प्राइस का और सपोर्ट प्राइस का, वो निज़ाम हमने ख़त्म कर दिया। तो ये जो निज़ाम हम बहुत अरसे से पाकिस्तान में था, और एक वक्त ऐसा था अल्लाह के फजल से कि 2000 के लगभग पाकिस्तान वीट प्रोक्योरमेंट के नतीजे में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। मगर अब ये हुआ ये है कि पिछले 2-3 साल से आईएमएफ के कहने पर हमने प्रोक्योरमेंट प्राइस का निज़ाम और सपोर्ट प्राइस का निज़ाम ख़त्म कर दिया है, और हमारे किसान को एडवांस में एक मुनासिब कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है। और फिर जब फसल होती है तो जब गंदुम बेचने जाते हैं तो वहाँ होलसेलर्स और जो आड़ती हैं वगैरह वो एक्सप्लॉइट करते हैं। और आपको तो सुन के पिछले साल हैरत होगी कि हमारे किसानों को बहुत कम कीमत मिली थी, तकरीबन 27%। तो उन्होंने इसलिए गंदुम की फसल कम कर दी है। और यकीनन अब हम वापस उस जमाने में जा रहे हैं जब हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ता था। और मेरा अपना अंदाजा यह है कि तकरीबन हमें 3 से 4 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करने पड़ेंगे। 3 से 4 मिलियन टन? जी, और उसकी वजह यह है कि आपको तो अंदाजा होगा इस वक्त क्या मार्केट में क्या कीमत है वीट फ्लावर की। कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 60%। 60%। फूड स्टेपल जो हमारे घरानों का सबसे अहम खाने का आइटम जो है, स्टेपल जिसे कहते हैं, उसमें यह हाल हो गया है। और आप पहले लोग हैं जिन्होंने इस पे बात करने की कोशिश की है। मुझे इतना अफसोस होता है, गुर्बत का पैमाना है ये। 60% वीट फ्लावर में इजाफा हो। मैं अभी अभी एक जगह पे पढ़ रहा था, 1 किलो आटा सर पाकिस्तान में 180 रुपए का हो गया है। क्या बिल्कुल, ये इसी वजह से तो हुआ है कि सारा निजाम को चौपट करके फेंक दिया है पाकिस्तान ने। कभी अफसोस की बात है कि वीट एक्सपोर्ट नहीं किया है। जी। हम सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, और कुछ साल जब फसल अच्छी नहीं हुई है तो वी हैव बीन इंपोर्टिंग। इस साल अंदाजा ये है कि 28 से तकरीबन मिलियन टन टारगेट था, तकरीबन हुआ मुश्किल से 25।
اس لیے 3 ملین ٹن منیمم ہمیں امپورٹ کرنے پڑیں گے، اور ابھی تک تو کر لینا چاہیے تھا۔ اب قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہیں، دس از سچ اے ٹریجڈی۔ جو کھانے پینے کا سب سے فنڈامنٹل اشیاء جو آپ کا اسٹیپل ہے، اس پہ آپ کا رجحان نہیں ہے۔ اب میں اس سے آگے کیا کہوں؟ یہ افسوسناک ہے۔ اچھا سر، یہ جو امپورٹ ہے یہ ہم کہاں سے کریں گے؟ یہ مختلف ملکوں سے ہوتا ہے امپورٹ۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض اوقات شاید امریکہ سے بھی امپورٹ کر لیتے ہیں، وہاں بھی سرپلس ہے۔ اچھا، اس دفعہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ہم امریکہ سے امپورٹ کریں گے؟ یہ بالکل لگ ہی رہا ہے۔ کیا امریکہ سے امپورٹ ہوگی؟ اور یقیناً اب یہ گنجائش تو ہے مختلف ملکوں سے، ہمارے ویسٹرن ایشیا سے اور امریکہ وغیرہ سے آ جائے گا۔ 3 ملین ٹن امپورٹ کرنے میں دقت نہیں ہوگی، مگر اس پہلے کر دینا چاہیے تھا یہ۔ اور اس کے بعد مہنگائی، جو آٹا ہے وہ کہاں پر چلا جائے گا؟ 1 کلو آٹا آلریڈی لیول اس کا بہت پہنچ چکا ہے، اور بس ہماری دعا یہ ہے کہ یہ اور نہ بڑھے، اور جب درآمدات ہو کے سپلائی میں اضافہ ہو تو قیمت کچھ کم ہو جائے۔ سر، ہم نے ایک پنڈی کے اندر آپ کے مختلف انٹرویوز کے بعد ایک سروے کیا، اور ہم نے عوام سے جاننے کی کوشش کی وہ کس پوزیشن میں آپ کو بھیج بھی دوں گا اگر آپ کہیں گے۔ سر 90% لوگوں نے ہم سے صرف یہی کہا کہ ہم موت مانگ رہے ہیں، ہم بس یہی اسی انتظار میں کہ بس جلدی جلدی موت آ جائے، یعنی اس قدر لوگوں کے اندر مایوسی پھیل گئی ہے۔ یہ میں آپ سے کیا کہوں، میں نے پاکستان پہ پچھلے 40-45 سال ریسرچ کیا ہے۔ جی مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ افسوس ہے کہ جو ملک کے ہمارے گھرانوں کے حالات ہیں وہ اس حد تک خراب میں نے کم دیکھے۔ ایک آپ سوچئے کہ پاکستان میں تقریباً 45% لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں پچھلے، خاص طور پہ 4-5 سال میں بہت اضافہ ہوا غربت میں، یعنی کہ تقریباً 12 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ دوسرا جو پیمانہ ہے وہ جو آپ کے بے روزگاری کا، جس کا نتیجہ غربت بڑھنے میں ہوتا ہے، آپ یہ سوچئے کہ ہمارا پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس جو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا سینسس تھا 2023 کا ڈیجیٹل سینسس، اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں تاریخ کا بلند پیمانہ ہے آپ کے بے روزگاری کا، 22%۔ 22%، یعنی کہ تقریباً 1.5 کروڑ سے تقریباً اس سے بھی زیادہ لوگ بے روزگار ہو سر، چکے ہیں۔ یہ تو پھر دیکھیں، بے روزگاری کی نا سر مختلف پھر شکلیں نکل کر سامنے آتی ہیں، جن میں کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ چیزیں، یہ پیمانے بھی تو بڑھ رہے ہوں گے نا؟ یقیناً بڑھ رہے ہیں، اور ایک ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں آپ کا کہ سب سے خطرناک نمبر جو ہے جس میں اضافہ بے تحاشا ہوا ہے پچھلے 8-10 سالوں میں، اور وہ ہے کہ کتنے نوجوان بے روزگار اور بیکار ہیں۔ بیکار ہیں، دو یعنی کہ کروڑ وہ آپ نے بتایا تھا۔ نہ تو نوکری کی تلاش میں ہیں نہ پڑھ رہے ہیں۔ 2.5 کروڑ نوجوان، تقریباً 40% of the youth of this country are idle۔ ہم سر ایک طرف ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے کہ ان کی نوجوان نسل سر وہ جنزی باہر آئے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشنل ریفارمز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر تو آپ بتا رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ بندہ نوکری بھی نہیں ڈھونڈ رہا، یعنی بالکل ویلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجبوری کی بھی انتہا ہوتی ہے، اس کے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اچھا پاشا صاحب، ایک اور چیز برائے مہربانی بتائیں کہ جو پیٹرول کے پرائسز ہیں سر، عالمی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے 5%، کوئی کہتا ہے کچھ پرسنٹیج نیچے آئی ہیں۔ پاکستان میں وہ پرائسز نیچے نہیں آئے، اور پھر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر پرائس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے 7-8 دنوں کے اندر ڈیزل میں کوئی 50 روپے اضافہ ہوا، پیٹرول میں کوئی 23-24 روپے اضافہ ہوا۔ یہ نیچے کیوں نہیں آتا سر واپس؟ دیکھیے، اس کو ضرور آنا چاہیے، اس لیے کہ نہ صرف انٹرنیشنل پرائس کچھ کم ہوئی ہے $4-5،
مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم ہے، تو روپی ٹرمز میں کمی واضح طور پر آ جانا چاہیے۔ اب میرے خود بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب کچھ کمی آئی ہے انٹرنیشنل پرائس میں، تو کیوں یہ، اگر آپ یہ روزانہ یا کرنا چاہ رہے ہیں یا ہر ہفتے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹرانسفر ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں کچھ کم رہیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے میں، آپ دیکھیے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس ایک وقت 15% انفلیشن ریٹ پہ چلے گیا تھا۔ یہ حال ہے آپ کے ملک کا۔ تو سر، اب جو عالمی طور پر قیمتیں ہیں، جو عالمی معیشت کا منظرنامہ ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ دنیا ایک ریسیشن میں جا رہی ہے؟ دنیا کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے سر؟ دیکھیے، خدا نخواستہ اگر دونوں جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں تیل کے، اسٹریٹ آف ہارموز اور ریڈ سی، جو نیا بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوتیس، اگر یہ دونوں بند رہتے ہیں تو اگلے کچھ ہفتوں میں جی، لٹرلی تیل کی قیمت 120، 130، 140 تک جا سکتی ہے۔ اس سے بہت بڑا ڈیپ ریسیشن دنیا میں آئے گا اور افراط زر کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہو جائے گی۔ اور یہ اگر ہو جاتا ہے 120، 24 یا $30 پر بیرل تک جاتی ہے، تو پاکستان میں پیٹرول پھر یہ سر 600-700 روپے کا ملے گا لیٹر؟ کم از کم 500 سے 550 روپے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیلی بنیاد کے اوپر پیٹرول کی پرائسز چینج کرنے والا فارمولا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس میں یہ بھی میں سن رہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کو، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آدھا تو انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے اور آدھی پرائس ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول پمپ اونرز ایسوسیشنز ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول پمپس بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا فارمولا ٹھیک ہے ڈیلی بنیاد پر پرائسز کو بڑھانے کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو سٹاک ہولڈرز ہیں۔ تو یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جن کی سٹاک انہوں نے کم قیمت میں خریدی، تو جب قیمت بڑھتی ہے یا گرتی ہے تو اس میں فرق آتا ہے۔ خاص طور پہ جب قیمت بڑھتی ہے تو انہیں فائدہ ہوتا ہے، جی جو پرانے سٹاک ہولڈرز ہیں۔ تو یہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، میری اپنی رائے یہ۔ اور دوسری بات جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہی ہے وہ بھی مناسب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اس حد تک لیوی نے ہم نے بڑھا دیا ہے کہ اس سال تقریباً 1500 سے 1600 ارب روپے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ریونیو فرام پیٹرولیم لیوی۔ کین یو امیجن کتنا بڑا اماؤنٹ ہے یہ؟ 1.5 ٹریلین۔ تو نتیجہ یہ کہ یہ قیمت میں 35 سے 40% آلریڈی ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ جب ہم نے پیٹرولیم لیوی لائے تھے اس وقت وہ سیلز ٹیکس تھا اور اس کا ریٹ جو تھا وہ 18% تھا۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ڈویزبل پول میں کمی لائیں، تو سیلز ٹیکس کو نکال کے جو شیئر کرتا ہے پروونسز کے ساتھ، اس کو نکال کے نان ٹیکس میں لے کے چلے گئے پیٹرولیم لیوی کے نام پہ، مگر اس وقت ریٹ 18% تھا، آج 2 گنا ہے ریٹ۔ Completely wrong and completely unacceptable policy.